पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छाया हुआ था। वो बेबसी से अपने सामने बैठे उस लड़के को घूर रही थी जिसका गम और गुस्से के मारे बुरा हाल था। वो भी उसे शायद शदीद बरहम निगाहों से घूर रहा था। इस खामोशी को पुलिस ऑफिसर की आवाज ने तोड़ा। शर्म नहीं आती? तुम दोनों को ऐसे क्लब्स में जाकर वालिदैन की इज्जत खराब करते हो। जिस तरह तुम दोनों को एक बंद कमरे से पकड़ा है, जानते हो उस पर तुम दोनों पर क्या क्या केस हो सकते हैं? वो शदीद संजीदगी से पूछ रहा था। जावियर ने कुछ कहने के लिए लब खोले जब रुमैसा बोल पड़ी। आपने जो भी देखा वो बस गलतफहमी थी। हमारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। अब मुझे जाने दें। आपने कब से हम दोनों को यहाँ पर बंद रखा हुआ है, और अगर आपको ज्यादा ही तफ्तीश करनी है तो इसी से करें, मगर मुझे जाने दें, मुझे घर जाना है। वो शदीद आजिज आ चुकी थी कि जावियर ने दांत पीस कर उसे देखा। पुलिस ऑफिसर ने नफी में सर हिलाया। घर तो आप लोग तभी जाएंगे जब अपना रिश्ता डिक्लेयर करेंगे, इससे पहले तो कहीं नहीं जाएंगे। अब दोनों अपने घर वालों का नंबर दें ताकि हम आपके घर वालों को बुलाकर आपके करतूत उन्हें बता सकें। पुलिस ऑफिसर शदीद संजीदा था। घर वालों का नंबर देने वाली बात पर रुमैसा एकदम खामोशी से पीछे जाकर बेंच पर बैठ गई, जबकि जावियर ने कुछ कहने की कोशिश की मगर फिर कुछ सोचते हुए खामोश हो गया। और अब वो अपने बड़े भाई का नंबर दे रहा था ताकि वो आकर उसे इस अजाब से बाहर निकाल सके। मालूम नहीं किसी ने उसके भाई से राब्ता किया था या नहीं, लेकिन आधा घंटा मजीद गुजर गया था और अभी तक किसी का कोई भी नामो निशान नहीं था। रुमैसा अब छत को घूरती न जाने क्या सोच रही थी जब उसके सामने आकर खड़ा हुआ। ये सारा तुम्हारा कसूर है, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर कैद। एक बार मुझे बाहर जाने तो तुम्हारा अच्छे से इलाज करूंगा। जावियर शदीद गुस्से के आलम में रुमैसा पर ही फट पड़ा। रुमैसा ने चेहरा उठाए उसे देखा। वो भी गुस्से से उठ खड़ी हुई। मैंने क्या किया है बताओ जरा। भूलो मत कि तुम भी उसी क्लब में थे जहां पर मैं थी। रुमैसा की बात पर जावियर को तब चढ़ गई। मैं वहां किसी काम से गया था, तुम्हारी तरह नहीं कि वहां किसी कमरे में ऐसी हालत में पड़ा हूं। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था रुमैसा अच्छे से समझ रही थी, और ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर शदीद गुस्से के तासुरात नुमाया हुए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जावियर की ये अल्फाज उसके सीने में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे हैं। अपनी बकवास बंद करो और खबरदार मुझे कुछ उल्टा सीधा कहने की कोशिश की। मैं वहां किसी अय्याशी के लिए नहीं जाती, सुकून लेने के लिए जाती हूँ। इससे पहले जावियर कोई जवाब देता, पुलिस ऑफिसर की आवाज ने उन दोनों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया जो हवालात के इस पार खड़ा था। लगता है तुम दोनों के घर वालों को तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं, ना ही तुम दोनों के घर वालों में से कोई आया है। इसीलिए हमने फैसला किया है कि तुम दोनों का निकाह करवाएंगे, क्योंकि जिस हाल में तुम दोनों एक कमरे से मिले हो, तुम लोग यहाँ से बगैर निकाह के नहीं जा सकते। वो सख्ती से हुक्म सुना रहा था। जहां जावियर को झटका लगा, वही रुमैसा शदीद हैरत से पुलिस ऑफिसर को देखती रह गई। निकाह, वो भी इस जैसी लड़की से? मैं तो कभी ना करूं। जावियर ने शदीद हकारत से उसे देखते हुए अपना फैसला सुनाया। रुमैसा जब्त करती रह गई। और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे निकाह करने का, और मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। खुदा गवाह है कि मैं कैसी हूं या मेरा किरदार कैसा है। तुम भी तो वहीं क्लब में थे। ऐसे तो मैं भी यही कहूंगी कि तुम भी नीच घटिया इंसान हो। रुमैसा ने भी अपने अल्फाज से उसे खूब जलील करने की कोशिश की, मगर शायद वो जब्त कर गया था। इससे पहले वो कुछ कहने की कोशिश करता, पुलिस ऑफिसर ने दोनों को खामोश रहने की हिदायत दी। मैंने पहले यहाँ तुम दोनों को लड़ने के लिए नहीं कहा। अगर दोनों चाहते हो कि तुम दोनों को फौरन हवालात से आज़ाद कर दिया जाए तो उसका एक ही हल है कि निकाह करो। निकाह करने के बाद ही तुम लोग उस पुलिस स्टेशन से बाहर निकल सकते हो। और अगर तुम दोनों ही सच्चे हो और दोनों ही अच्छे इंसान हो, तो दोनों ही कोई गुनाह नहीं किया, तो दोनों ही बाकिरदार हो, तो फिर निकाह करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। मौलवी साहब आ रहे हैं, तब तक निकाह करने के लिए अपना जहन बना लो, वरना सारी रात इसी हवालात में रहोगे और कोई छुड़वाने के लिए नहीं आएगा। और सिर्फ हवालात में ही नहीं रहना पड़ेगा, तुम दोनों को ऐसे संगीन जराइम के हवाले से जेल तक हो सकती है। इसलिए अगर आज़ादी चाहते हो तो निकाह तो करना ही पड़ेगा। ऑफिसर अपना फैसला सुनाकर जा चुका था और रुमैसा का दिल चाहा वो किसी दीवार में अपना सर दे मारे। और जावियर का उससे ज्यादा गुस्से से बुरा हाल था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार मुझे यहाँ से निकल लेने दो, फिर मैं तुमसे सारे अगले पिछले हिसाब बराबर करूंगा। वो उंगली उठाए शदीद गुस्से के आलम में कहता हुआ हवालात से बाहर निकल गया।
کیونکہ ایک لیڈی کانسٹیبل حوالات کا دروازہ کھول چکی تھی۔ رمیسا ضبط کے کڑوے گونج بڑھتی اس کے پیچھے ہی حوالات سے باہر نکل آئی، اور مجبوری میں ان دونوں کو وہ نکاح کرنا پڑا۔ ابھی نکاح کو 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب تیز قدموں سے ذیشان شاہ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر زاویار نے سکون کی سانس لی۔ وہ فوراً ذیشان کے گلے لگ گیا۔ شکر ہے بھائی آپ آ گئے، ورنہ ان لوگوں نے تو میری جان عذاب کر دی تھی۔ زاویار نے فوراً ان دونوں کو بیل کروائی۔ یہ کون ہے؟ اس نے رمیسا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یہی تو مصیبت کی جڑ ہے، اسی وجہ سے تو مجھے وہ لوگ پکڑ کر یہاں پر لائے، اور اس بدتمیز کی وجہ سے ان لوگوں نے زبردستی میرا اس سے نکاح کروا دیا۔ زاویار کے لہجے میں صاف ظاہر تھا کہ اسے رمیسا سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اس کے برعکس ذیشان نے اسے گھورتے ہوئے رمیسا کی طرف رخ کیا۔ گڑیا آپ کون ہو اور کیا سین ہے یہ؟ اس نے اب نرمی سے اس سے پوچھا۔ میرا نام رمیسا ہے اور یہ کچھ زیادہ ہی مجھے غلط سمجھ رہا ہے بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے بھی ذیشان کو عزت دیتے ہوئے بھائی کہا۔ میں بس وہاں پر صرف کلب میں تھی، ہم دونوں غلطی سے ایک کمرے میں بند ہو گئے، تبھی پولیس کی ریڈ پڑ گئی اور وہ زبردستی ہمیں پولیس اسٹیشن لے آئے، ہمیں حوالات میں بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک صورت میں ہی یہاں سے جا سکتے ہیں جب ہمارا نکاح ہوگا، اور انہوں نے ہمارے درمیان کوئی غلط تعلق سمجھتے ہوئے ہمارا نکاح کروا دیا۔ بس اس سے زیادہ اور کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، مگر شاید آپ کے بھائی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اسی لیے اسے لگ رہا ہے کہ اس کی طرح ہر دوسرا انسان غلط ہے۔ اگر زاویار کو اس پر غصہ تھا تو رمیسا کے لہجے میں بھی زاویار کے لیے کوئی خاص محبت نہیں تھی، اور وہ بھی اس سے نفرت سے ہی بات کر رہی تھی۔ ذیشان نے گہری سانس لی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنا ایڈریس بتاؤ، میں آپ کو بھی گھر چھوڑ دیتا ہوں، اس نے نرمی سے کہا، کیونکہ اب وہ اس کے بھائی کے نکاح میں تھی۔ اس کی منقوہہ تھی تو وہ اتنی رات کو اسے اکیلے گھر نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ تو رمیسا نے اسے اپنا ایڈریس بتایا۔ وہ تینوں پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گئے۔ وہ دونوں بھائی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے اور رمیسا پیچھے بیٹھی تھی اور کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ ذیشان گاڑی چلا رہا تھا اور زاویار اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا آنکھیں بند کیے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ آج وہ شدید غصے میں تھا۔ رمیسا کا بتایا گیا بنگلہ آیا۔ ذیشان نے گاڑی روکی تو رمیسا خاموشی سے گاڑی سے باہر نکل گئی۔ اس سے پہلے وہ بنگلے میں داخل ہوتی ذیشان کی آواز پر رکی۔ زاویار کی طرف سے میں سوری کرتا ہوں، اس کی باتوں کا برا مت منانا، اور ہاں اب تم اس کی بیوی ہو، ہمارے گھر کی عزت ہو، اسی لیے یہ مت سوچنا کہ اب تم اکیلی ہو یا پھر یہ نکاح محض کاغذی تھا۔ اس نے نکاح کیا ہے تو اب یہ کوئی مذاق نہیں ہے، بہت جلد اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ رمیسا کو اچھا لگا تھا، وہ اتنے سمجھدار طریقے سے اور اچھے سے بات کر رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بنگلے میں داخل ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد ذیشان نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی۔ کیا ضرورت تھی آپ کو یہ کہنے کی کہ آپ اس مسئلے کو فکس کریں گے؟ مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ، ایک منٹ کے لیے بھی نہیں۔ میرا بس چلتا تو میں سے وہیں پولیس اسٹیشن میں کھڑے کھڑے طلاق دے دیتا، لیکن صرف آپ کے لحاظ میں میں خاموش رہا، مگر اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ آپ نہیں جانتے وہ لڑکی ہر دوسرے دن کلب میں پائی جاتی ہے، نہ جانے کس کس کے ساتھ اس نے وقت گزارا ہوگا، اور آپ اس لڑکی کو میرے سر پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ شدید غصے میں آیا تھا۔ ذیشان نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ تم بھی تو ہر دوسرے دن کلب میں جاتے ہو، ایسے تو کوئی بھی لڑکی تمہارے بارے میں یہ سوچ سکتی ہے کہ تم بھی کسی نہ کسی غلط نیت سے یا پھر اپنی ہوس مٹانے کے لیے وہاں پر جاتے ہو۔ تو بتاؤ، کیا پھر ایسا نہیں ہے؟ ذیشان شدید سنجیدہ تھا۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں بھائی، میں وہاں پر صرف اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے جاتا ہوں، اپنے ٹارگٹ کو ڈھونڈنے اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے۔ آپ تو اچھے سے جانتے ہیں میں ایک سیکرٹ انڈر کور ایجنٹ ہوں۔ وہاں پولیس اسٹیشن میں میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس آفیسر کی گدی مروڑ دوں جس نے زبردستی میرا نکاح کروا دیا۔ وہ بھی جانتا نہیں تھا کہ میں کون ہوں، مجھے اپنی پہچان چھپا کر رکھنی تھی، اسی لیے میں خاموش رہا۔ زاویار کا غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ذیشان ہلکا سا مسکرایا۔ ایگزیکٹلی، یہی تو پوائنٹ ہے۔ اگر تم وہاں پر اپنے کسی کام کے لیے جاتے ہو تو ضروری تو نہیں کہ وہ لڑکی بھی کسی غلط کام کے لیے ہی وہاں ہو۔ کیا پتہ وہاں جانا اس کی کوئی مجبوری ہو، یا کیا پتہ وہ وہاں جا کر کسی سے کوئی بات کرتی ہو۔ ضروری نہیں کہ کلب میں جانے والا ہر انسان ہی برے کردار کا مالک ہے۔ اب وہ تمہاری بیوی ہے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، اس کی عزت کرنا تم پر فرض ہے۔ اب اس بارے میں کوئی بحث نہیں سنوں گا، زاویار میں کہہ چکا ہوں۔ اس سے پہلے زاویار دوبارہ کوئی بحث کرنے کے لیے منہ کھولتا، ذیشان کی بات نے اس کی بولتی بند کروا دی۔ ذیشان شاہ اور زاویار شاہ دونوں بھائی تھے۔ ذیشان 30 سالہ خوبصورت اور سمجھدار بزنس مین تھا، جبکہ زاویار 25 سالہ انڈر کور ایجنٹ تھا، وہ بھی بے حد ہینڈسم، وجیح اور پرکشش۔ دونوں بھائی خوبصورتی میں ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔
ان کے والدین کا چند سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ دونوں بھائی ہی تھے اور چند مہینے پہلے ہی ذیشان کی شادی کی تھی، اور اس کی بیوی نازیہ بھی بے حد اچھی لڑکی تھی۔ وہ ذیشان کے آفس میں کام کرتی تھی اور ذیشان کو وہ پسند آ گئی تھی، اور جلد ہی ذیشان نے اس سے شادی کر لی۔ گھر میں وہ 3 لوگ رہتے تھے، مگر زاویار ذیشان کے ساتھ ساتھ نازیہ کا بھی بہت لاڈلا تھا۔ وہ اسے بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی۔ ویسے تو دونوں کی عمر ایک جیسی ہی تھی، مگر چونکہ وہ ذیشان کی بیوی تھی اسی لیے رشتے میں زاویار سے بڑی تھی، اور زاویار وہ صرف اسی لیے بڑی بہن سمجھتا ہی نہیں بلکہ اسے بڑی بہن کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ اس کی بہت عزت کرتا تھا اور اپنے مشن کے سلسلے میں وہ اکثر کلب جاتا تھا، اور ایسے ہی آج بھی وہ کلب گیا تھا جب وہ ایک لڑکے کا پیچھا کرتے غلطی سے خالی کمرے میں چلا گیا۔ وہاں پر اسے رمیسا ملی جو ڈرگس کے نشے میں تھی، اور نشے کی وجہ سے اس کے قریب آئی تو دونوں کا بیلنس بگڑا اور دونوں ایک ساتھ بیڈ پر گر گئے، اور تبھی دروازہ کھلا اور پولیس کی نفری کمرے میں داخل ہوئی۔ یقیناً وہ لوگ کلب پر ریڈ مارنے کے لیے ہی آئے تھے، اور ان دونوں کو ایسے ایک دوسرے کے بے حد قریب ایک بیڈ پر دیکھ کر دونوں کو اریسٹ کر لیا، اور جب انہیں پتہ چلا کہ دونوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو زبردستی ان کا نکاح کروا دیا، جس پر زاویار شدید غصہ تھا کیونکہ اسے رمیسا سے عجیب سی چڑ تھی، کیونکہ اس کی اور رمیسا کی پہلی ملاقات بالکل بھی اچھی نہیں رہی تھی، اور تبھی سے دونوں ایک دوسرے سے عجیب سی پرخاش رکھتے تھے۔ ان کے گاڑی کا رخ اب شاہ ہاؤس کی طرف تھا، جہاں یقیناً نازیہ ان دونوں بھائیوں کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس سڑک کو چھوڑے اگر ہم میلوں دور پیچھے اس بنگلے کی طرف جھانک کر دیکھیں جہاں پر ذیشان شاہ نے رمیسا کو اتارا تھا، تو اس بنگلے کے باہر آفریدی مینشن کا بورڈ جگمگا رہا تھا، اور بنگلے کی خوبصورتی بتا رہی تھی کہ یہ بھی کسی اچھے کھاتے پیتے امیر بزنس مین کا گھر ہے۔ جیسے ہلکی سی آواز سے لاؤنج کا دروازہ کھولا اور آہستگی سے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی تاکہ کوئی بھی اسے دیکھ نہ سکے، نہ ہی رات کے اس پہر اس کے لیٹ آنے پر کوئی تماشا ہو۔ مگر جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تبھی اندھیرے لاؤنج کی بتیاں روشن ہو گئی۔ رمیسا نے اذیت سے آنکھیں میچیں، جیسے ہی اس کی نگاہ سیڑھیوں کے اس پار اوپر کھڑے اپنے باپ پر گئی تو وہ نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ تو یہ طے تھا کہ آج کی رات کوئی نہ کوئی تماشا لگنا تھا۔ اب جب کہ وہ پکڑی گئی تھی تو وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور 2 سیڑھیاں چڑھ کر اپنے باپ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ ابھی بھی اس سے چند سیڑھیاں اوپر ہی کھڑے تھے۔ وقت دیکھا ہے تم نے؟ یہ کوئی ٹائم ہے جوان لڑکیوں کے رات کو 2 بجے گھر واپس آنے کا؟ وہ شدید برہم نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے رمیسا کوئی جواب دیتی جمشید آفریدی کے پیچھے ان کی بیوی بھی آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ رمیسا کی سوتیلی ماں تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں کی موت ہو گئی، اور اس کی ماں کی موت کے چند مہینے بعد ہی اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ نتاشا بیگم اس کے باپ کے آفس میں کام کرتی تھی، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اس عورت نے کس طرح سے اس کے باپ کو اپنی اداؤں میں الجھا کر نکاح کروا لیا، مگر اس کی ماں کی موت کے چند مہینوں بعد جس طرح سے اس کے باپ نے شادی کی تھی اس طرح سے آہستہ آہستہ ان کا دھیان رمیسا کی پرورش سے ہٹنے لگا اور اپنی دوسری بیوی کی طرف ہو گیا۔ انہوں نے رمیسا کو ہر طرح کی سہولت دے رکھی تھی، مہنگے کپڑے، مہنگے گیجٹس، موبائل فون، لیپ ٹاپ، گاڑی، مگر شاید وہ اپنی محبت دینا اسے بھول چکے تھے، جو محبت وہ دوسری بیوی اور اس کے سوتیلے بہن بھائیوں پر نچھاور ہوتی تھی۔ بس کریں، آپ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ یہ تو اس کے روز کے کام ہیں۔ اسے یہ نہیں پتا کہ اس معاشرے میں آپ کی یا ہماری کتنی عزت ہے۔ اسے اپنے باپ کی عزت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ کیوں اس کے ساتھ دماغ کھپا رہے ہیں؟ اگر اسے آپ کی اتنی ہی پرواہ ہوتی تو کیا یہ رات کے 2 بجے تک گھر سے باہر رہتی؟ نتاشا بیگم نے چنگاری کو ہوا دینے کی کوشش کی، مگر رمیسا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموشی سے اپنے کمرے میں جانے کا سوچا۔ جب اس کے باپ نے ایک بار پھر اپنا فیصلہ سنایا، میں تمہاری اس بدتمیزی سے بہت تنگ آ چکا ہوں، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہاری شادی کروا رہا ہوں۔ کل کچھ مہمان گھر میں تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اسی لیے کل کے دن اگر تم نے کوئی بھی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں گھر سے باہر پھینک دوں گا، میری بلا سے پھر جہاں مرضی جانا۔ وہ حکم سنا رہے تھے اور اس بار رمیسا چاہ کر بھی خاموش نہ رہ سکی۔ اگر شادی کروانے کے بجائے آپ نے مجھ پر توجہ دینے کی کوشش کی ہوتی، مجھ سے کبھی پیار سے بات کرنے کی کوشش کی ہوتی تو میں کبھی اتنا بگڑتی نہیں ڈیڈ، مگر نہیں، میں تو شاید آپ کی کوئی سوتیلی اولاد ہوں۔ حقیقی اولاد تو وہ ہے نا جن کی ماں آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ بھی شدید غصے میں آئی تھی، اور جمشید آفریدی اپنی جوان بیٹی کی اس قدر بدتمیزی برداشت نہیں کر سکے۔ وہ تو اس کی چلتی زبان کو دیکھتے ہی حیران رہ گئے۔ وہ ان کے قریب آ چکی تھی جب غصہ ضبط نہ کرنے کی کوشش کے باعث ان کا ہاتھ اٹھا اور رمیسا کے گال پر ایک تھپڑ کا نشان چھوڑ گیا۔ بدتمیز، بے شرم، بے حیا، شرم نہیں آتی؟ اپنے باپ سے کوئی اس لہجے میں بات کرتا ہے؟ وہ غصے سے چیخے تھے۔
रुमैसा ने गाल पर हाथ रख के भीगी आंखों से उन्हें देखा। हाँ, मैं आपसे ज़रूर तमीज़ से बात करती अगर आप मेरे बाप होते तो। पैदा करने वाला बाप नहीं होता, ना ही दौलत निछावर करने वाला बाप होता है। बाप तो वो होता है जिसने आपको प्यार दिया हो। जब आप मुझे प्यार नहीं देंगे तो फिर मैं आधी आधी रात को इस घर की चार दीवारी से बाहर जाकर ही प्यार तलाश करूंगी ना। उनके थप्पड़ के बाद तो उसे मज़ीद गुस्सा आ गया और इस बार नताशा बेगम आगे बढ़ी और उसके दूसरे गाल पर भी सन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा। शर्म नहीं आती? बाप के सामने कैसी गलीज़ बातें करती हो। दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में और ख़बरदार अगर अब कल से पहले अपनी शक्ल हमें दिखाई। रुमैसा को शदीद गुस्सा आया मगर वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई और अब पीछे नताशा बेगम जमशेद साहब को कूल कर रही थी। आप परेशान ना हो, इसका यही इलाज है कि इसकी शादी करके इसे यहाँ से रुखसत कर दें, वरना कल को ये हमारे सरों में खाक डालेगी। और ऊपर कमरे में अपने बेड पर जाकर लेटी रुमैसा की बेआवाज़ सिसकियाँ कमरे में गूंजने लगी। उसने दोनों हाथ लबों पर रखे कि कहीं उसके रोने की आवाज़ भी इस चार दीवारी से बाहर ना निकले। मगर वो अपने दिल का हाल बताती तो किसे बताती। वो बहुत छोटी थी जब उसकी माँ की मौत हो गई और बाप इस नताशा नामी औरत के शहर में ऐसे जकड़ा कि वो ये भी भूल गया कि उसकी छोटी सी बेटी है। उसे इस घर में ज़रा भी मोहब्बत या तवज्जो नहीं मिलती, इसीलिए वो बागी और बदतमीज़ बन गई। 22 साला रुमैसा बहुत खूबसूरत थी। उसकी ग्रे आंखें उसे मज़ीद हसीन बनाती थी और उसके गहरे पूरे बाल जिनकी इसने बहुत खूबसूरती से कटिंग करवा रखी थी, सफ़ेद दूधिया चेहरा और खूबसूरत नैन नक्श, जितनी खूबसूरत थी इतनी ही मॉडर्न भी थी। जब रो रो कर थक गई तो वो सोचने लगी कि अब क्या करे। फिर उसके जहन में अचानक जावियार का चेहरा घूमा। उसे याद आया कि हाँ, वो अकेली नहीं है, वो तो जावियार के निकाह में है। जावियार की शक्ल जहन में आई तो उन दोनों की पहली मुलाकात भी याद आई। उस दिन वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जा रही थी जब वो तेज़ी से ड्राइव कर रही थी और सड़क के दरमियान में जावियार की गाड़ी खड़ी थी। तेज़ ड्राइविंग करते हुए अचानक जावियार की गाड़ी सड़क के दरमियान में खड़ी होने पर अचानक ब्रेक नहीं लगा सकी और उसकी गाड़ी सीधी जावियार की गाड़ी में जा टकराई। वो जिसकी गाड़ी आधी सड़क में ही बंद हो गई थी और वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसे एक गहरा झटका लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से गाड़ी बहुत ज़ोर से कोई चीज़ आकर लगी हो। उसे मज़ीद गुस्सा आने लगा। फिर ही वो अपने काम से लेट हो रहा था, ऊपर से पीछे से कोई आकर उसकी गाड़ी में गाड़ी मार रहा था। वो गाड़ी से उतरा, पीछे खड़ी गाड़ी के पास आकर उसने ड्राइविंग सीट का शीशा बजाया। रुमैसा जो अपने होश बहाल कर रहे थे, उसने शीशा नीचे किया तो जाविया पर निगाह गई। बिला वजह वो बहुत खूबसूरत लड़का था। वो हैरानी से उसे देख रही थी जो उसे उंगली से गाड़ी से बाहर निकलने का इशारा कर रहा था। रुमैसा गहरी सांस लेती गाड़ी से बाहर निकली। अंधी हो, नजर नहीं आता? ऐसे कोई किसी की गाड़ी में गाड़ी मारता है? देखो तुमने मेरा कितना नुकसान किया है, मेरा सारा बम्पर टूट गया। जाविया शुरू हो चुका था। रुमैसा ने हैरत से उसे देखा। ओ हेलो मिस्टर, गलती मेरी नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुमने ही गाड़ी को बीच सड़क में रोका हुआ है। अब पीछे से जो भी आएगा उसकी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी में ही लगेगी ना। और क्या कह रहे हो, मैंने तुम्हारा नुकसान किया? ज़रा तुम देखो, मेरी हेडलाइट्स टूट चुकी हैं। मेरी गाड़ी का भी नुकसान तुमने किया, मगर खैर मैं इतनी भी गरीब नहीं कि अब गाड़ी के नुकसान को लेकर तुमसे पैसे मांगूं। इसीलिए मैं इस नुकसान को खुद ही ठीक करवा लूँगी। मगर हाँ, तुम जाकर तमीज़ सीखो कि कैसे गाड़ी चलाते हैं और कैसे खूबसूरत लड़की से बात करते हैं। शायद वो अपनी खूबसूरती पर कुछ ज़्यादा ही मगरूर थी, क्योंकि वो रुमैसा आफरीदी थी और उसका हुस्न ऐसा था कि जो भी लड़का उससे टकराता था उसे दोबारा मुड़कर ज़रूर देखता था। जाविया ने उसकी बात पर हकारत से सर तपैर उसे देखा, फिर हंस पड़ा, मगर उसकी हंसी साफ तमस्कुराना थी जिस पर रुमैसा को शदीद गुस्सा आया। उसकी निगाहों में रुमैसा के लिए हकारत साफ नजर आ रही थी। उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी, बालों का जूड़ा बना रखा था और जाविया को ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जो ऐसे मॉडर्न लिबास पहने। लगता है मैडम आपको कोई ख़ास गलत फहमी हुई है। खूबसूरती का खे भी आपके पास से कभी नहीं गुजरा, शायद इसीलिए आपको ज़्यादा ही खुश फहमियाँ हो रही हैं। और क्या कहा? गाड़ी का नुकसान तो मैं भी खासा अमीर हूँ, अल्लाह का शुक्र है अच्छा कमाता हूँ। और जहाँ तक रही गाड़ी के नुकसान की बात, तो मैं भी खुद ही ठीक करवा सकता हूँ। हाँ, गालिबन आपको अपनी आँखों का इलाज करवाना चाहिए। इसके बाद गाड़ी लेकर सड़क पर उतरा करें। उसकी शदीद इंसल्ट करता हुआ बिना रुमैसा पर दूसरी निगाह डाले अपनी गाड़ी में जाकर बैठा और दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो इस बार उसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो वहाँ रुका नहीं और उसकी गाड़ी लम्हों में सड़क पर से गायब हो गई
اور رمیسا پیچھے کھڑی حیرت سے اس کی دور جاتی گاڑی کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے شدید حیرانی ہوئی تھی کیونکہ وہ رمیسا آفریدی تھی جسے کوئی لڑکا اگنور نہیں کرتا تھا، اور وہ پہلا لڑکا تھا جس نے رمیسا کو اگنور کیا تھا۔ نہ ہی اس پر رمیسا کی خوبصورتی کا کوئی اثر ہوا تھا، مگر پھر گہری سانس لیتی وہ گاڑی میں بیٹھی اور اسے یاد آیا کہ وہ ریسٹورانٹ جا رہی تھی، اور اب اس نے اپنی گاڑی کا رخ ریسٹورانٹ کی جانب موڑا۔ سڑک کا وہ منظر ہوا میں تحلیل ہوا تو دوبارہ اس کے بیڈ روم کا منظر ابھرا۔ رمیسا اب اپنے سارے آنسو صاف کرتی ہوئی بیڈ سے اٹھ چکی تھی، کیونکہ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے، وہ کسی کی بیوی ہے۔ اب کوئی چاہ کر بھی زبردستی کسی سے بھی اس کی شادی نہیں کروا سکتا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں کو ایک ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ اس روز سڑک پر اس کی زاویار سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد کلب میں اس کی دوسری ملاقات زاویار سے ہوئی تھی۔ وہ اس کمرے میں ڈرگز کے نشے میں تھی جب زاویار کمرے میں داخل ہوا، اور نشے میں وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ شاید وہ ہوش میں ہوتی تو ایسا نہ کرتی۔ زاویار اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر رمیسا نے اسے جکڑ رکھا تھا، اور پھر وہ دونوں اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکے اور بیڈ پر گر گئے، اور تبھی پولیس وہاں آ گئی، اور جیسے ہی ٹھنڈا بالٹی بھر پانی رمیسا کے چہرے پر پڑا تو فوراً سے اس کا سارا نشہ چھو منتر ہو گیا، مگر اس میں ان دونوں کا نکاح کروا دیا گیا۔ شاید یہ رمیسا کے حق میں لیے بہتر تھا، اب وہ اس نکاح کا استعمال اپنے فائدے کے لیے کر سکتی تھی۔ اس نے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ وہ شدید پرسکون ہو چکی تھی، اور اب سکون سے اپنے بیڈ پر لیٹی وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، وہ بات الگ تھی کہ اس کے دونوں گال سوزش کا شکار تھے، جہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے دو تھپڑ پڑ چکے تھے، مگر شاید اب وہ اس بدتمیزی کی عادی ہو چکی تھی۔ باہر شہر پر رات کی تاریکی اب دن کی روشنی میں بدل رہی تھی۔ آفریدی ہاؤس پر اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ رمیسا نے اس وقت خوبصورت ٹراؤزر شرٹ پہن رکھا تھا۔ وہ اس پینٹ شرٹ جیسے لباس تو بہت زیادہ بہتر تھا۔ اس نے چھوٹے سے اسٹالر کو گلے میں مفلر سٹائل میں لے رکھا تھا، اور اپنے کچھ ضروری کپڑے اور اپنا کچھ ضروری سامان وہ پیک کر چکی تھی۔ جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی، اسے جمشید صاحب کا پیغام دیا کہ نیچے لاؤنج میں کچھ مہمان موجود ہیں اور وہ نیچے لاؤنج میں آ کر ان سے مل لے۔ ملازمہ کی بات پر اس نے اسبات میں سر ہلاتے اسے جانے کا اشارہ دیا اور خود مسکرا دی، یعنی کہ رشتہ دیکھنے والے آ چکے تھے۔ رمیسا نے ہلکا سا میک اپ بھی کر رکھا تھا۔ خاموشی سے وہ بیگ کمرے میں ایک سائڈ پر رکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ سیڑھیاں اترتی وہ نیچے آئی تو جمشید آفریدی کے ساتھ ہی نتاشا بیگم بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کے سامنے ہی 2-3 لوگ تھے، ان میں سے ایک 50 سالہ ادھیڑ عمر کا مرد بیٹھا تھا۔ رمیسا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے مرد کہنا بھی شاید کسی مرد کی توہین تھی، وہ تو بوڑھا نظر آ رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں آئی تو بنا کسی کو سلام کیے سیدھا جمشید صاحب کو مخاطب کیا۔ آپ نے مجھے بلایا ڈیڈ؟ کوئی کام تھا؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا کہ جمشید آفریدی نے غصے سے اسے گھورا۔ انہیں یہ امید نہیں تھی کہ وہ ایسے مہمانوں کے سامنے بھی بدتمیزی پر اتر آئے گی، مگر نتاشا بیگم نے اس وقت سمجھداری کرتے ہوئے معاملہ ہینڈل کرنے کی کوشش کی۔ ہاں رمیسا، یہ مسٹر فرید صاحب ہیں، شہر کے امیر بزنس مینز میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے تمہاری تصویر دیکھ رکھی تھی، تم انہیں بہت پسند آئی ہو اور یہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم نے انہیں گھر انوائٹ کر لیا کہ تم ان سے آ کر مل لو۔ تم لوگ چاہو تو بات کر سکتے ہو۔ نتاشا بیگم کی بات پر اس نے حیرانی سے اس 50 سالہ بوڑھے کو دیکھا۔ یہ وہ لڑکا ہے جس سے آپ میری شادی کروانا چاہتی ہیں؟ اسے نہایت تیز لہجے میں نتاشا بیگم کو گھورتے ہوئے پوچھا، جنہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا۔ بالکل، میں مسٹر فرید صاحب کی ہی بات کر رہی ہوں۔ تو نتاشا بیگم کی بات پر رمیسا ہنس پڑی۔ سوری ٹو سے ڈیئر اسٹیپ مدر، انہیں لڑکا کہنا بھی لڑکے کی توہین ہے۔ اتنا کہتے ہوئے جھٹکے سے اس شخص کی طرف پلٹی۔ ارے انکل، آپ کی اب آرام کرنے کی عمر ہے، آخر کی تیاری کریں آپ کے دونوں پاؤں تو قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، اور آپ مرنے کی عمر میں شادی کی خواہشیں پال رہے ہیں، اور میں تو آپ کی پوتی کی عمر کی ہوں۔ تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے نا آپ کو۔ اگر شادی کرنی ہی ہے تو میری اسٹیپ مدر جیسی عورت کو ڈھونڈے نا۔ ان کی بات پر جہاں فرید صاحب کا چہرہ غصے سے لال ہوا، وہیں نتاشا بیگم اور جمشید صاحب کا بھی پارا ہائی ہوا۔ شاید انہیں امید نہیں تھی کہ وہ مہمانوں سے اس قدر بدتمیزی سے بات کرے گی۔ نتاشا بیگم فوراً صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رمیسا، واٹ از دس بیہیویئر؟ فوراً فرید صاحب سے معافی مانگو اپنے اس رویے کی۔ وہ بنا کسی لحاظ کیے اس بار غصہ ضبط نہیں رکھ سکی اور سختی سے کہہ رہی تھی، مگر سامنے بھی رمیسا آفریدی کھڑی تھی۔ میں نے ایسی کوئی غلط بات نہیں کی ڈیئر اسٹیپ مدر کہ میں معافی مانگوں۔
خیر مجھے بہت سارے کام ہیں، میں چلتی ہوں۔ انکل آپ اللہ اللہ کرائیں، آپ شادی کرنے کے چکروں میں ہیں۔ وہ پورے دانت دکھاتی شرارتی لہجے میں کہتی سیڑھیاں چڑھتے اوپر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے جانے کے بعد 5 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے جب اس کے باپ کے گیسٹ جا چکے ہوں گے اور نیچے ہی اس کا باپ اور اس کی سوتیلی ماں غصے سے لال بھبوکا ہو کر اس کی کلاس لینے کا سوچ رہے ہوں گے۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ اپنا بیگ پکڑتے ہوئے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو اس کی سوچ کے عین مطابق اس کا باپ غصے سے لاؤنج میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ پھٹ پڑے۔ بہت ہو گئی بدتمیزیاں، میں تمہاری بدتمیزیاں اب مزید برداشت نہیں کروں گا۔ تم بتا ہی دو آخر چاہتی کیا ہو تم؟ وہ پھٹ پڑے تھے۔ رمیسا نے سکون سے آگے بڑھتے ان کے سامنے ٹیبل پر اپنا موبائل، گاڑی کی چابیاں، اپنے تمام کریڈٹ کارڈز رکھے۔ میں کچھ نہیں چاہتی، آپ کی محبت چاہتی تھی مگر اب اس کی بھی چاہت نہیں رہی۔ آپ کی دولت کا تو 1% بھی نہیں ہے، اور ابھی اور آج سے ہی میں آپ کا گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، کیونکہ آپ جیسا گھٹیا باپ میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا، جو اپنی عمر کے آدمی سے اپنی بیٹی کی شادی کروائے صرف دولت اور بزنس کے لیے۔ کبھی آپ مجھے پیار تو دے نہیں سکے، رحم بھی نہیں کر سکتے مجھ پر، اسی لیے مجھے اب آپ کے گھر میں رہنا ہی نہیں ہے۔ یہ گھر، یہ دولت، جائیداد، آپ اور آپ کی محبت، سب کچھ آپ کی اس بیوی اور ان کے بچوں کو ہی مبارک ہو۔ میں چلتی ہوں۔ اس کا دل اندر سے 2 دھاری تلوار سے کٹ رہا تھا، مگر وہ بظاہر ان کے سامنے سخت خول میں لپٹی ہوئی تھی۔ جمشید صاحب کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ ویسے بھی میں تم جیسی نافرمان اولاد کو یہاں 1 منٹ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ جب ایک ہی رات میں سڑکوں کے دھکے کھاؤ گی نا تو پھر یہی باپ اور اس کی یہی آسائشات یاد آئیں گی۔ پھر واپس یہاں مت آنا، میں تمہیں اس گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ حیران تھی کہ اس کے باپ کو ابھی بھی اپنی انا، اپنا غرور ہی عزیز تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رمیسا کے لبوں کو ایک تلخ سی مسکراہٹ نے چھوا۔ فکر مت کریں، یہ نوبت کبھی نہیں آئے گی۔ میں سڑکوں پر بھوکی رہنا، بھوکی مرنا برداشت کروں گی، مگر اب کبھی بھی پلٹ کر آپ کی دہلیز پر نہیں آؤں گی۔ اور جہاں تک رہی بات اولاد کے حقوق کی، تو یہ معاملہ میں اللہ پر چھوڑتی ہوں۔ آخرت کے دن وہی میرا حساب آپ سے لیں گے۔ اتنا کہتے وہ اپنا بیگ پکڑے بنا کسی کو دیکھے خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ تکلیف تو بہت ہوئی تھی کہ وہ اپنے باپ سے محبت کرتی تھی، مگر اس بدلے میں کبھی بھی محبت نہیں ملی، اسی لیے یہ رشتوں کی زنجیر پہلے ہی بہت کچی تھی۔ کل کوئی اور توڑ دیتا، اس سے پہلے اس نے خود ہی یہ زنجیر اپنے ہاتھوں سے توڑ دی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اب اسے کہاں جانا ہے۔ ویسے بھی اللہ کی زمین بہت بڑی تھی، کم سے کم وہ اپنے اس مغرور باپ کے پاس واپس نہیں آئے گی، یہ وہ سوچ چکی تھی۔ وہ ٹیکسی سے باہر نکلی اور چہرہ اٹھا کر اتنی بڑی شاہ انٹرپرائزز کی کمپنی کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا مطلوبہ شخص یہیں پر ملے گا۔ گہری سانس لیتے ہوئے وہ اس بلڈنگ میں داخل ہوئی۔ اپنے آفس میں بیٹھے ذیشان کے ٹیبل پر پڑا ریسیور بج اٹھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا، ساتھ ہی اس کا دھیان سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر تھا۔ وہ ساتھ ہی کوئی ضروری کام بھی کر رہا تھا جب اس کی سیکرٹری نے بتایا کہ سر کوئی مس رمیسا آپ سے ملنے کے لیے آئی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کے بھائی زاویار کی منکوہ ہیں۔ اپنی پرسنل سیکرٹری کی بات سنتے ہی بورڈ پر چلتی ذیشان شاہ کی انگلیاں ساکت ہیں۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے آفس سے باہر نگاہ دوڑائی۔ ہاں ٹھیک ہے، اندر بھیج دو اسے۔ وہ شدید حیران ہوا تھا کہ رمیسا اس کے آفس تک آ گئی۔ سب ٹھیک تو ہو؟ کہیں پر زاویار نے کوئی الٹا سیدھا کام نہ کر دیا ہو۔ اس نے کل رات زاویار کو سمجھایا تو تھا کہ اسے اب اس رشتے کو سیریس لینا چاہیے۔ 2 منٹ بعد ہی دروازہ کھلا اور رمیسا اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی ذیشان اپنی کرسی سے اٹھا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اس نے مسکرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام گڑیا، میں ٹھیک ہوں، آؤ بیٹھو۔ اس نے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو رمیسا وہاں پر بیٹھ گئی۔ سب ٹھیک ہے، کوئی بات تھی تو مجھے کال کر لیتی، آفس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ رمیسا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میرے پاس آپ کا نمبر نہیں تھا۔ اس کی بات پر ذیشان نے سر پر ہاتھ مارا۔ اوہ سوری، میں تمہیں اپنا نمبر دینا ہی بھول گیا۔ رمیسا نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں، میں آپ سے ایک اہم بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ وہ سنجیدہ ہوئی تو ذیشان نے اس بات میں سر ہلایا اور سنجیدگی سے اسے بولنے کا کہا اور خاموشی سے اس کی بات سننے لگا۔ رمیسا نے اپنے باپ کا رویہ اور ایسے 50 سالہ بوڑھے انسان سے رشتہ کرنے کی بات بھی بتا دی۔ میرا وہاں دم گھٹ رہا تھا، میں مزید وہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، اسی لیے میں گھر چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اب آپ مجھے اپنے گھر میں زاویار کی بیوی کی حیثیت سے جگہ دے دیں۔ میں وہاں رہنا چاہتی ہوں کیونکہ میرا آپ دونوں بھائیوں کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ذیشان کو شدید دکھ ہوا تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔
جو بھی تھا، لیکن آپ کو ایسے گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اچھی بیٹیاں ایسے گھر چھوڑ کر نہیں نکلتی۔ اگر آپ کا زاویار سے نکاح نہیں ہوا ہوتا تو کیا کرتی آپ ویسے مجھ سے ملنے آتی، مجھے بتاتی، میں خود عزت سے آپ کو زاویار کے ساتھ رخصت کر کے گھر لے کر آتا۔ لیکن خیر، اب آپ چھوڑ آئی ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ پریشان مت ہو، میرے گھر کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں۔ زاویار کی بیوی آپ بعد میں ہو، پہلے میرے لیے میری بہن ہو، اور میں نے تو پہلی ملاقات میں ہی آپ کو اپنی بہن بنا لیا تھا، اسی لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک کام کرتے ہیں، ابھی میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ مگر رمیسا کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ لیکن بھائی، اگر زاویار نے مجھے اپنے گھر میں اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول نہ کیا تو میں کیا کروں گی؟ ذیشان سمجھ سکتا تھا کہ اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ آخر وہ زاویار کے دم پر ہی تو وہاں پر جا رہی تھی، اور اگر شوہر ہی اس کا نہیں ہوگا تو پھر اس کے گھر میں ٹھہرے گی کیسے؟ فکر مت کرو، میرے ہوتے ہوئے تو میں وہاں سے نکالنے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ زاویار تو شاید ابھی اپنے کام کے لیے نکلا ہوا ہے، وہ رات کو آئے گا تو پھر اس سے بات کریں گے۔ ذیشان کی بات پر رمیسا کو کچھ حوصلہ ہوا۔ اب وہ اس کے ساتھ اس کے آفس سے باہر نکل رہی تھی، اور کچھ دیر بعد ہی ذیشان اسے اپنے ساتھ لے کر شاہ ہاؤس میں داخل ہوا۔ بلا شبہ شاہ ہاؤس بہت ہی خوبصورت تھا۔ لاؤنج میں ہی نازیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ رمیسا نے حیرت سے اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ گھر میں کوئی جوان لڑکی بھی ہوگی۔ انہیں دیکھتے نازیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ رمیسا، اس سے ملو، یہ میری وائف ہے نازیہ، اور نازیہ یہ رمیسا ہے، زاویار کی بیوی۔ ذیشان کی بات پر نازیہ نے بے حد حیرت سے رمیسا کو دیکھا۔ کیا زاویار نے شادی بھی کر لی اور مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا؟ وہ شدید خفا ہوئی تھی تو ذیشان مسکرا پڑا۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر اس نے مختصر الفاظ میں رمیسا اور زاویار کے نکاح کی کہانی سنا دی، اور یہ بھی بتایا کہ رمیسا بھی اپنا گھر چھوڑ آئی ہے اور کتنی پریشان ہے۔ تو نازیہ کو حقیقی افسوس ہوا۔ تم فی الحال رمیسا کو زاویار کا کمرہ دکھا دو اور اسے کھانا وغیرہ بھی دو۔ رات کو زاویار آتا ہے تو اس سے بات کریں گے۔ اور گڑیا، آپ جاؤ کمرے میں ریسٹ کرو، کھانا وغیرہ کھاؤ، پھر شام کو بات کریں گے۔ تو ذیشان واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رمیسا نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر نازیہ کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی تو ذیشان واپس اپنے آفس چلا گیا۔ وہ اب زاویار کے کمرے میں کھڑی تھی اور شدید حیران ہو رہی تھی۔ اس کا کمرہ بے حد خوبصورت تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اتنے غصے والا زاویار شاہ اپنے کمرے کو اتنا آرگنائز رکھتا ہوگا۔ وہ اب قدم قدم چلتی دیوار کے پاس آ کر کھڑی ہوئی جہاں پر زاویار کی خوبصورت سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ تمہارے بیڈ روم تک تو پہنچ گئی ڈیئر ہسبینڈ، اب تمہارے دل تک پہنچنا باقی ہے۔ اس نے مسکرا کر ایک سرگوشی کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب تک وہ زاویار کے دل میں جگہ نہیں بنا لے گی تب تک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور اب اسے ہر حال میں زاویار کا دل جیتنا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ زاویار کو پسند کرتی تھی اور پہلی ملاقات سے ہی کرتی تھی۔ مگر یہ بات اس نے کبھی کسی کے سامنے آیا نہیں ہونے دی، یہاں تک کہ وہ زاویار کے سامنے بھی ایسا ہی رویہ رکھتی تھی کہ زاویار یہ سمجھے کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ اس کی خوبصورتی اور اس کے سحر میں جکڑ کر اس کے لیے پاگل سی ہو گئی تھی، اور شاید خدا نے اس کی چاہت جان لی تھی اور اسی لیے خدا نے اس شخص کو اس کا محرم بنا دیا۔ اسے آج تک کسی رشتے سے محبت نہیں ملی تھی، بس شوہر آخری رشتہ تھا۔ اسے امید تو تھی کہ زاویار کبھی نہ کبھی اس سے محبت تو کرے گا ہی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ زاویار کی محبت حاصل کرنے سے پہلے اسے بہت ساری تکلیفوں سے گزرنا ہوگا۔ رات کا اندھیرا سارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ شاہ ہاؤس کے لاؤنج کے دروازے کھلے اور زاویار گھر میں داخل ہوا۔ لاؤنج میں ہی نازیہ اور ذیشان بیٹھے تھے۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھا اور دونوں کو سلام کیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی رسمی باتوں کے بعد ذیشان سیدھا مدعے پر آیا۔ میری بات غور سے سنو زاویار۔ زاویار نے حیرت سے ذیشان کو دیکھا۔ وہ کافی سے زیادہ ہی سنجیدہ تھا۔ رمیسا اپنا گھر چھوڑ کر یہاں پر آ گئی ہے، اور زاویار کو شدید حیرت کا دھچکا لگا تھا۔ کیا؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں داخل ہونے کی؟ اسے شدید غصہ آیا تھا۔ ذیشان نے گھور کر اسے دیکھا۔ پہلے تو یہ اپنا غصہ قابو کرنا سیکھو۔ تمہاری بیوی ہے، کوئی تھرڈ کلاس مجرم نہیں جس پر تم سارا غصہ نکالو، اور اگر اتنا ہی غصہ آتا ہے تو سارا غصہ گھر سے باہر نکال کر آیا کرو۔ اس کا باپ اس کی شادی کسی بوڑھے سے کروا رہا تھا اور اس کے گھر والے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تھے۔ وہ وہاں پر محفوظ محسوس نہیں کر رہی تھی، اسی لیے تمہارے نکاح میں ہوتے وہ تمہارے پاس آ گئی اور فی الحال تمہارے کمرے میں ہے، اور میں بتا رہا ہوں کہ وہ یہیں پہ رہے گی۔ اور اب میں کسی قسم کی کوئی بھی بدمزگی نہیں چاہتا۔ تم اس سے کوئی بھی مسائل ہیں تو اس کے ساتھ بیٹھ کر سارٹ آؤٹ کرو، اور سمجھدار مرد بنو، کیونکہ اب تم اس کے محرم ہو تو وہ تمہارے پاس حفاظت کے لیے آئی ہے۔
وہ تمہاری پناہ میں رہنا چاہتی ہے، اس کے لیے محافظ بننا، دشمن بننے کی کوشش مت کرنا۔ زاویار خاموشی سے ذیشان کی ساری باتیں ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا بڑا بھائی تھا، وہ اس کی بہت عزت کرتا تھا اور اس سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی کبھی کی تھی۔ سمجھ گیا بھائی، ٹھیک ہے، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ کچھ دیر بعد وہ سیڑھیاں چڑھتا وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو رمیسا صوفے پر بیٹھی کوئی کتاب کھولے اس پر جھکی ہوئی کچھ کر رہی تھی، شاید کوئی ڈرائنگ بک تھی اور اس پر وہ ڈرائنگ بنا رہی تھی، مگر اس وقت جتنا زاویار غصے میں تھا اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز پر رمیسا نے جھٹکے سے چہرہ اٹھایا، اسے دیکھا اور اسے دیکھتے اس نے خاموشی سے وہ ڈرائنگ بک بند کی اور سائڈ پر رکھ دی۔ ابھی وہ صوفے سے اٹھی ہی تھی کہ اس سے پہلے وہ زاویار کو کچھ کہتی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آتا، اسے بازو سے دبوچ کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی؟ وہ بولا نہیں تھا، گرجا تھا اور اس کی سخت پکڑ سے رمیسا کو اپنے بازو میں شدید درد سا محسوس ہوا تھا۔ زاویار، میں اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ مجھے وہ سٹوری سنانے کی ضرورت نہیں ہے جو تم نے میرے بھائی کو سنائی ہے۔ کیا پتا تم سچ بول رہی ہو یا پھر نہیں۔ ہم نے کون سا وہاں جا کر دیکھا ہے کہ واقعی تمہارا باپ تمہاری شادی کسی بوڑھے سے کروا رہا تھا یا نہیں؟ میں صرف بھائی کی وجہ سے تمہیں یہاں برداشت کر رہا ہوں، ورنہ میرا بس نہ چلے تمہیں ابھی گھر سے باہر نکال دوں۔ وہ ابھی بھی غصے سے چلا رہا تھا۔ رمیسا کو تکلیف ہوئی۔ کیا میں اتنی بری ہوں کہ تم مجھے چند لمحوں کے لیے اپنے کمرے میں بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ اس نے بے حد تکلیف سے پوچھا۔ اس کی بات پر زاویار کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ نے چھوا۔ مجھے کسی بھی لڑکی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر تم جیسی لڑکی جو ہر رات کلب میں گزارتی ہو، ہاں، ایسی لڑکی کو میں ایک پل کے لیے بھی اپنے کمرے میں، اپنے نکاح میں اپنی بیوی کے حیثیت سے برداشت نہیں کر سکتا۔ نہ جانے کس کس کے ساتھ وقت گزار چکی ہوگی۔ اور اس کے اتنے صاف اور گھٹیا الفاظ پر رمیسا کا دل چاہا وہ اس کا سر پھاڑ دیں، مگر وہ برداشت کر گئی تھی اور بہت تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھو زاویار، مانا کہ میں نہایت ہی بری انسان ہوں، لیکن مجھے بد کردار مت کہو۔ خدا گواہ ہے، مجھے آج تک تمہارے سوا کسی لڑکے نے نہیں چھوا۔ وہ شدید سختی سے کہہ رہی تھی۔ اس کی بات پر زاویار تلخی سے ہنس پڑا۔ تم جیسی لڑکیاں جو ہر غیر مرد کے ساتھ وقت گزارتی ہیں، پھر ہم جیسے مردوں کو دیکھ کر یہی کہتی ہیں کہ خدا کی قسم میں تو پاکیزہ ہوں، مگر تم کیسی ہو یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں۔ تو یہ طے تھا کہ اس پر یقین نہیں کرے گا۔ اس کے ایسے سخت الفاظ پر رمیسا کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ خدا کی ذات سے ڈرو، ایسے الفاظ استعمال مت کرو کہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ ہاں، میں بہت بری ہوں، بہت بدتمیز ہو سکتی ہوں، لیکن میں جھوٹ نہیں بولتی، میں پاکیزہ ہوں، اور جب تم خود سچائی جانو گے تو تم اپنے ہی الفاظ پر شرمندہ ہو جاؤ گے، مگر یہ یاد رکھنا تب تم مجھ سے نظر کیسے ملاؤ گے؟ وہ جس قدر کانفیڈنس سے کہہ رہی تھی کہ زاویار نے شدید حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا، پاکیزہ ہو تم؟ وہ اس کے مزید قریب ہوتا اسے کمر سے دبوچ کر اپنے مزید نزدیک کر چکا تھا کہ اس کے سینے سے آ ٹکرائی رہی۔ اب دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ رمیسا نے سکون سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ہوں میں پاکیزہ، اور اس کے لیے مجھے کسی صفائی یا کسی جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ابھی بھی پر یقین تھی، مگر زاویار کو ابھی بھی اس پر یقین نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو آج فیصلہ ہو جائے گا کہ تم پاکیزہ ہو یا پھر نہیں، اور اگر تم پاکیزہ نہیں ہوئی تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ رات ختم ہونے سے پہلے طلاق تمہارے منہ پر ماروں گا۔ وہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ رمیسا کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ اور اگر میں جیتی تم ہارے تو کیا کرو گے؟ رمیسا نے بھی ایسی ہی سختی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم اپنی بات میں سچی ہوئی تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے زاویار کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا، جس سے رمیسا سمجھ چکی تھی کہ وہ ابھی بھی اس پر یقین نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اتنا کہتے ہی اس نے خود ہی اپنے گلے سے دوپٹہ نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ زاویار نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی۔ وہ قریب سے اسے دیکھنے پر زیادہ خوبصورت لگتی تھی کہ چند پلوں کے لیے وہ واقعی اس کے سحر میں کھوتا اس کے لبوں پر جھک گیا، مگر اس کے لمس میں ایسی شدت تھی کہ رمیسا کو اپنے سارے وجود میں تکلیف کا احساس ہوا۔ اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زاویار اسے زبردستی ہوئے اس نکاح کا بدلہ لے رہا ہے۔ جب اسے سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تو اس نے غصے سے زاویار کے کاندھوں پر مکہ مار کر
اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو بہت مشکل سے زاویار نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی۔ اس کے ہونٹوں سے خون نکلنے لگا۔ اس نے بے بسی سے اپنے ہونٹوں سے نکلتا خون صاف کیا۔ پھر زاویار کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں صاف حقارت تھی، مگر رمیسا بھی طنزیہ مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ جو شخص اس کے سامنے اپنی انا اور اپنے غرور کے ساتھ کھڑا ہے اگلے چند گھنٹوں بعد یہی شرمندہ ہوگا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ سچی ہے۔ اب وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ جب اسے بنا سنبھلنے کا موقع دیے کاندھوں سے دبوچے اسے بیڈ پر دھکا دیتا اس پر جھکا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے شرٹ اتار کر پھینکی اور اس کے وجود پر قابض ہوا۔ اس سے پہلے رمیسا کے لبوں سے سسکی نکلتی، وہ اپنے لبوں سے اس کی سسکی حلق میں دبا گیا۔ شاہ ہاؤس پر اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ کل رات اس کی کب آنکھ لگی اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ اب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر اوندھے منہ شرٹ لیس سو رہا تھا۔ وہاں سے ہوتی اس کی نگاہ بائیں جانب گئی جہاں رمیسا اس کی شرٹ میں کمبل میں سر چھپائے سو رہی تھی۔ اچانک زاویار کی نیند مکمل طور پر ٹوٹی۔ وہ ہوش و حواس میں آیا تو کل رات کے تمام مناظر آنکھوں کے سامنے گھومے اور اپنی اور رمیسا کی بحث بھی یاد آئی اور اسے یاد آیا کہ اس نے کل رات رمیسا کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سختی برتی تھی۔ اس کے آنسو، اس کی تکلیف اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ سچ کہہ رہی تھی، اور وہی ہوا۔ چند گھنٹوں بعد ہی اب زاویار شدید شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ ویسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک لڑکی جو روز رات کو کلب میں جاتی ہے وہ پاکیزہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں یہی دیکھا تھا کہ کلب میں جانے والی لڑکیوں کے بہت سارے لڑکوں کے ساتھ افیئرز ہوتے ہیں۔ یعنی جب اسے احساس ہوا کہ رمیسا سچی تھی تو اسے پھر اپنے رویے پر بھی شدید پشیمانی ہوئی۔ رمیسا نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ روتے ہوئے ہی سو گئی تھی، مگر وہ جانتا تھا وہ جیت چکی ہے اور وہ اپنی انا، اپنے غرور میں سے غلط سمجھ چکا تھا اور اب اس سے معافی مانگنی تھی۔ اس نے دھیرے سے رمیسا کے گال پر ہاتھ رکھا تو اسے محسوس ہوا رمیسا کو تو بہت تیز بخار تھا۔ شاید اس کے بے رحم اور کچھ جنونی سلوک کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس کے قریب ہوا اور اب اس کے چہرے سے بال ہٹا رہا تھا۔ جب اس کی انگلیوں کے لمس سے رمیسا کی کچی نیند ٹوٹی، اس کی نگاہ زاویار کے بازو سے ہوتی زاویار کے چہرے تک گئی۔ زاویار کی آنکھوں میں شدید اور صاف پشیمانی دیکھ سکتی تھی۔ رمیسا، وہ میں اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر رمیسا نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے پیچھے کیے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا۔ تمہاری غلطی نہیں ہے زاویار، یہ معاشرہ ہی ایسا ہے، یہاں پر لڑکوں کو ان کے پہناوے سے جج کیا جاتا ہے۔ ان سب میں سراسر غلطی میری ہے۔ تمہاری سوچ بالکل ٹھیک ہے۔ جانتے ہو میری غلطی کیا ہے؟ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ زاویار خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میری غلطی یہ ہے کہ میں اپنے باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس آئی، صرف اس یقین پر کہ تم میرے شوہر ہو، تم مجھے حفاظت دو گے، مگر میں یہ بھول چکی تھی کہ تم میرے زبردستی بنائے گئے شوہر ہو، اور یہ رشتہ صرف ایک مجبوری تھی اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ اب تمہاری سیٹسفیکشن پوری ہو گئی ہوگی۔ تم جان چکے ہو کہ میں کیسی ہوں، کتنی بد کردار ہوں۔ تم نے کہا تھا نا تم رات ختم ہونے سے پہلے مجھے طلاق دے دو گے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ابھی فوری اسی وقت طلاق دے دو۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ میں یہاں سے کہیں بھی چلی جاؤں گی مگر تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ سختی سے کہتی ہوئی اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی، مگر اس کے الفاظ میں کوئی طنز نہیں تھا، وہ واقعی سنجیدہ تھی۔ زاویار نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کل رات کے بعد تو شاید وہ کبھی بھی اسے طلاق نہ دے۔ ایسا نہیں ہوگا، میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ اس کی آنکھوں سے پشیمانی ہٹی تو اب وہاں سختی آ گئی۔ تم کل رات سے مجھے طلاق دینا چاہتے تھے اور میں لینا نہیں چاہتی تھی، اور اب میں لینا چاہتی ہوں تو تم دینا نہیں چاہتے۔ کیا عجیب تماشا سمجھ رکھا ہے تم نے میری زندگی کو۔ میں کہہ چکی ہوں نا کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ زاویار نے بنا کچھ کہے اس کے قریب ہوتے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ رمیسا کے سارے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ میں مانتا ہوں میں غصے میں تھا، میں نے بہت غلط کہا، برا بھلا کہا ہوگا، میں اپنے الفاظ پر شرمندہ ہوں، مگر تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ جہاں تک رہی بات کل رات کی تو میں اس کی معافی نہیں مانگ رہا، کیونکہ تم میرے نکاح میں ہو، تم اپنی مرضی سے یہاں پر آئی تھی، تو تم یہ بھی جانتی ہو کہ تم پر میرا حق ہے، میں اپنا حق لوں گا۔ ہاں میں کوئی زیادہ ہی جنونی اور روڈ ہو گیا تھا، اس کی معافی چاہتا ہوں، لیکن اب تم یہاں سے جانے کا سوچنا بھی مت، سمجھ آ گئی؟ وہ سختی سے کہتے بیڈ سے اٹھا اور واش روم میں جا کر بند ہو گیا۔ رمیسا نے غصے سے سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کی گھڑی اٹھا کر سیدھی دیوار پر دے ماری، مگر اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا۔ اس سے پہلے وہ رمیسا سے کوئی بات کرتا اس کا موبائل فون بجنے لگا۔
وہ کال پر بات کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد رمیسا بھی اپنا ڈریس بیگ سے نکالتی واش روم چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلی تو کمرہ خالی تھا۔ زاویار کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا، مگر اسے شدید بے سکونی ہو رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اسے کسی چیز کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بیگ تک گئی اور بیگ کھول کر اپنے کچھ سامان باہر نکالا، جس میں کچھ ڈرگس اور کچھ سرنجز تھی۔ اس نے ایک سرنج میں ڈرگ انجیکٹ کیا اور صوفے پر بیٹھ کر اس نے وہ انجیکشن اپنے بازو میں گھسا دیا، اور جیسے ہی وہ انجیکشن اس کے جسم میں گیا، اس کے بے سکون اور بے چین جسم میں سکون اور قرار آ گیا۔ اتنے سالوں اپنے باپ کی بے رخی سہنے کے بعد وہ ایسے ہی آہستہ آہستہ ڈرگس کی عادی ہو گئی، اور وہاں کلب میں صرف ڈرگس لینے ہی جاتی تھی، کیونکہ وہ گھر میں ڈرگس نہیں لے سکتی تھی، اور ڈرگس لینے کے بعد وہ ساری ٹینشن سے، ساری پریشانیوں سے دور ہو جاتی تھی۔ وہ اکیلی رہ رہ کر خود سے ہی تھک چکی تھی، اور ڈرگس لینے کے بعد اس پر چند گھنٹوں کے لیے عجیب سی بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، جو اسے اس دنیا اور یہاں کے ظلم سے دور لے جاتی تھی۔ زاویار کو کوئی ضروری کام کے لیے 1 گھنٹے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑا۔ وہ جب گھر میں آیا تو اس نے نازیہ سے پوچھا کہ رمیسا نیچے ناشتے کے لیے آئی کہ نہیں۔ نازیہ نے بتایا کہ وہ نیچے نہیں آئی، تو وہ ٹرے میں ناشتہ رکھتا اوپر ہی آ گیا کہ دونوں ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کریں گے۔ مگر جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا سامنے ٹیبل پر سامان بکھرا ہوا تھا۔ رمیسا صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی تھی، اس کا سر ایک سائڈ پر ڈھلکا ہوا تھا۔ یقیناً وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ رمیسا کے پاس آ کر بیٹھا۔ رمیسا پیار سے اس کا گال تھپتھپایا، مگر اسے ہوش نہیں تھی۔ مگر پاس پڑا انجیکشن ساری کہانی بتا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی تیز ہوئی۔ گہری سانس لیتے اس نے رمیسا کو نرمی سے اٹھایا اور اسے بیڈ پر لا کر لٹا دیا اور اس پر کمفرٹر اوڑا۔ اب وہ حیرت سے وہ ساری ڈرگز اور انجیکشنز دیکھ رہا تھا۔ اب وہ اتنا بچہ بھی نہیں تھا کہ سمجھ نہ پاتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے وہ سارا سامان اٹھایا اور اسے لاؤنج سے باہر پڑی باسکٹ میں ڈال پھینکا۔ اس نے وہ سارا سامان کمرے کی باسکٹ میں نہیں پھینکا، کیونکہ اگر وہ وہاں پھینکتا تو رمیسا اسے دوبارہ ڈھونڈ لیتی، اور وہ ہرگز نہیں جانتا تھا کہ وہ ڈرگز ایڈکٹ ہو گئی ہے۔ وہ اس وقت ٹیرس پر بے بسی سے چکر کاٹ رہا تھا جب ذیشان اس کے پاس آیا۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ رمیسا بھی صبح سے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ تم نے ایسا کیا کہا ہے؟ ذیشان کو شاید یہ محسوس ہوا کہ دونوں کا جھگڑا ہوا ہے۔ بھائی، وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ زاویار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس سے اپنے دل کی بات شیئر کرے۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ ذیشان نے اسے کہنے کا موقع دیا۔ اس نے خاموشی سے سب بتا دیا کہ رمیسا ڈرگس لیتی ہے، نہ جانے وہ کتنے سالوں سے یہ لے رہی ہے۔ ذیشان سمجھ گیا تھا کہ جب اسے اپنے والدین کی طرف سے محبت اور اٹریکشن نہیں ملی تو اس نے غلط لوگوں میں بیٹھنے کے بجائے ڈرگس کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ اس نے زاویار کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ غلطیاں زندگی میں کس انسان سے نہیں ہوتی زاویار، لیکن اب وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے گھر میں، تمہاری پناہ میں ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی یہ لت چھڑواؤ، اسے اتنا اچھا ماحول دو، اسے ایسی ڈرگس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وہ محبت اور پیار کی ترسی لڑکی ہے، اسے صرف محبت اور پیار چاہیے۔ تم اسے پیار دو گے تو وہ خود یہ سب کچھ چھوڑ دے گی۔ باقی اس کا اچھے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرواؤ، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کوشش کرنا دوبارہ وہ ایسی چیزوں کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ زاویار نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں نے پہلے ہی وہ سارا سامان پھینک دیا ہے۔ ذیشان اسے سمجھاتا وہ نیچے چلا گیا۔ تقریباً عصر کے وقت اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے اپنا چکراتا سر بحال کیا اور آس پاس دیکھا تو اسے کمرے میں ہی صوفے پر زاویار بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ رمیسا نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو بیڈ پر ہوتی آہٹ سے زاویار نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکی تھی۔ زاویار اس کے پاس آ کر اس کے سامنے بیٹھا۔ رمیسا جان چکی تھی کہ اس کی ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں جان چکا ہے، اسی لیے اب اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ کب سے کر رہی ہو یہ کام؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ رمیسا خاموش رہی۔ دیکھو رمیسا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ ٹھیک رہوں، ہمارا رشتہ بہتر ہو جائے، تو اب مجھے سچ بتاؤ۔ میں واقعی تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے پہلے سچائی جاننی ہے۔ مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اگر تم یہاں پر سب کچھ چھوڑ کر صرف میرے لیے اس گھر میں آئی ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم مجھ پر بھروسہ بھی رکھو۔ اس نے نرمی سے رمیسا کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ شاید رمیسا کو امید نہیں تھی کہ زاویار اس سے اس قدر نرمی سے بھی بات کر سکتا ہے۔ یہ زاویار کل رات والے زاویار سے بہت الگ تھا۔ اس کی نرمی پر رمیسا نے سب بتا دیا، اپنی زندگی کی ہر بات، یہ بھی کہ وہ کیسا محسوس کرتی تھی۔ اسے رشتوں کی ضرورت تھی مگر کوئی بھی اس کے پاس نہیں تھا، اسی لیے اس نے ڈرگ ایڈکٹنگ شروع کر دی۔ وہ رو رہی تھی۔ مجھے کبھی کسی نے محبت نہیں دی، نہ میرے باپ نے، نہ بہن بھائیوں نے، ماں تو خیر میری پہلے ہی مر گئی تھی،
دوست بھی صرف اسٹیٹس کی وجہ سے بنے تھے، لیکن جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی ہمارا نکاح ان حالات میں ہو جائے گا، مگر میں تمہیں دل سے اپنا شوہر مانا تھا، اور میں ان لوگوں کے ظلم سے تھک گئی تھی۔ وہ لوگ مجھے ذہنی ٹارچر کر رہے تھے، اسی لیے میں تمہارے پاس آ گئی، لیکن مجھے کوئی محبت دینا ہی نہیں چاہتا۔ کیا میری زندگی میں کوئی ایک رشتہ بھی ایسا نہیں جو مجھ سے محبت کرے؟ کیا میں اپنے شوہر کا پیار بھی ڈیزرو نہیں کرتی؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ وہ بھیگی آنکھیں اٹھائے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی کہ زاویار کو شدید شرمندگی کا احساس ہوا۔ اس نے بنا کچھ کہے رمیسا کو نرمی سے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے کھل کر روئی تھی۔ اسے اپنے مضبوط حصار میں لیتا اس کا سر اور بال سہلا رہا تھا۔ جب وہ رو رو کر تھک گئی تو زاویار کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، تم آج کے بعد کبھی بھی ڈرگس ایڈکٹنگ نہیں کرو گی۔ تمہیں جب بھی لگے کہ تمہیں نشے کی طلب ہو رہی ہے تو مجھے فوراً فون کرو گی۔ میں کہیں بھی ہوں، گھر میں، گھر سے باہر، میں فوراً واپس تمہارے پاس آ جاؤں گا، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا ساتھ جب بھی تمہارے ساتھ ہوگا تمہیں کسی بھی نشے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گی، باقاعدگی سے اپنا علاج کرواؤ گی۔ وہ شدید سنجیدہ تھا، مگر اس کے لہجے میں اب رمیسا کے لیے گہری فکر تھی۔ رمیسا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ہمارے درمیان ماضی کبھی نہیں آئے گا۔ میں تم سے ویسی ہی محبت کروں گا جیسے ایک اچھے شوہر کو اپنی بیوی سے کرنی چاہیے۔ ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں گے، ہر اس شخص سے دور جس نے تمہیں تکلیف دی۔ اور زاویار کی الفاظ ہی کافی تھے کہ رمیسا کے سینے میں ٹھنڈک اتر گئی تھی۔ اسے ہرگز بھی یہ امید نہیں تھی کہ رمیسا نے ایسی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، کہ تکلیفوں سے مراد صرف غربت جھیلنا نہیں ہوتی۔ وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب رہی اور اسے تنہائی نے ایسا بنا دیا تھا، اسی لیے وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے اب تنہا نہیں رہنے دے گا۔ ویسے بھی جیسا اس نے رمیسا کو سمجھا تھا وہ ویسی نہیں نکلی تھی۔ وہ ہر مقام پر زاویار کو غلط ثابت کرتی رہی، اور اب وہ خود سے وعدہ کر رہا تھا کہ وہ اچھا شوہر بنے گا، کیونکہ شاید خدا نے اس کے ذریعے ہی رمیسا کی زندگی سنوارنی تھی۔ وہ بے بسی سے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے شدید بے چینی ہو رہی تھی، اسے انجیکشن کی شدید طلب ہو رہی تھی، مگر اس کے پاس اب کوئی بھی ڈرگ کا سامان نہیں تھا۔ اس کا دل چاہا اپنے بال نوچ ڈالے۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور زاویار کمرے میں داخل ہوا۔ رمیسا کو اس گھر میں آئے 1 مہینہ ہو چکا تھا، اور اس 1 مہینے میں وہ نازیہ سے کافی گھل مل گئی تھی، اور وہ اپنا پراپر علاج بھی کروا رہی تھی، مگر پھر بھی کبھی کبھی اسے انزائٹی اٹیک آنے لگتے تھے۔ زاویار نے اسے بے چین دیکھا تو اس کے قریب آیا۔ زاویار کو دیکھتے وہ فوراً تیز قدموں سے چلتی اس کے قریب آتی اس کے سینے سے جا لگی۔ زاویار نے اس کے گرد حصار مضبوط کیے، اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو تم؟ نرمی سے پوچھا۔ رمیسا نے بھیگی آنکھیں اٹھائے اسے دیکھا۔ اچھا وہ تم آ گئے، تم نہیں تھے تو مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی، دل چاہ رہا تھا ڈرگ انجیکٹ کروں۔ تم کیوں اتنی لیٹ آئے؟ وہ اب خفگی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی بات پر زاویار کا حصار اس کے گرد مضبوط ہوا۔ کاموں میں الجھ گیا تھا، مگر میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے جب بھی ایسا محسوس ہو فوراً مجھے فون کیا کرو۔ فون کیوں نہیں کیا مجھے؟ وہ اب کچھ مصنوعی خفگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے رمیسا کو چند دنوں پہلے ہی نیا موبائل فون لا کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنا موبائل اپنے باپ کے گھر پر ہی چھوڑ آئی تھی۔ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اب اس کے سینے میں منہ چھپائے بے چارگی سے بتا رہی تھی۔ تو زاویار نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی بیوی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وہ پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی، ان کا رشتہ بھی بہت بہتر ہو گیا تھا۔ وہ روز رات کو اسے اپنے ساتھ گھر سے باہر لے کر جاتا، دونوں روز رات اچھا وقت گزارتے۔ اور ابھی کل رات ہی تو وہ لوگ باہر ڈنر کے لیے گئے تھے جب ان دونوں کے سامنے جمشید صاحب اور نتاشا بیگم آئے، مگر رمیسا نے ان لوگوں سے بات کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ خاموشی سے زاویار کا ہاتھ پکڑ کر وہ ان کے سامنے سے گزر گئی۔ اسے ایسا باپ نہیں چاہیے تھا جسے اپنی بیٹی کی پرواہ ہی نہ ہو۔ زاویار بھی اس کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا، ان کے درمیان ماضی کی کوئی بھی تلخی نہیں رہی، جبکہ نازیہ اور اس کی دوستی بہت اچھی ہو گئی تھی۔ وہ بالکل بہنوں کی طرح گھر میں رہتی تھی، اور اب تو رمیسا نازیہ سے سارے کام سیکھنا شروع کر چکی تھی تاکہ وہ بیزی رہے اور اچھی ہاؤس وائف بن سکے، جبکہ وہ حیران ہوتی تھی کہ نازیہ جیسی لڑکیاں بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ ایک طرف نازیہ تھی جو ایک امیر شخص کے آفس میں کام کرتی تھی اور غریب خاندان سے تھی، اور اس کے باس نے خود اس سے نکاح کا پیغام دیا اور اس سے نکاح کیا، اور اس نے ذیشان سے شادی کرنے کے بعد اس کے گھر کو سنوار دیا، اس کے بھائی کو اپنا بھائی سمجھا، جبکہ دوسری طرف نتاشا بیگم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے امیر باس کو دیکھ کر اسے اپنی محبت کے جال میں پھانس کر ان سے نکاح کر کے
انہیں اپنے پیچھے ایسے لٹو لگا لیں گی کہ جمشید صاحب جیسے لوگ اپنی ہی خونی رشتوں کو بھول جائیں، جیسے وہ اپنی بیٹی سے غافل ہو گئے۔ امیری یا غریبی کا فرق نہیں ہوتا، سوچ صرف انسان کی ذہنیت کی ہوتی ہے۔ نازیہ نے ثابت کیا تھا کہ اچھی لڑکیاں بھی اس دنیا میں موجود ہیں، جبکہ زاویار نے یہ ثابت کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس اچھے رشتے ہیں اور وہ آپ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو کسی بھی نشے کی ضرورت نہیں رہتی۔ نشے کی بے چینی ختم کرنے کے لیے حصار یار ہی کافی ہے، وہ جو محفوظ اور مضبوط حصار ہے۔